मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िरौन के खौफ से और क़त्ल के खौफ से सफ़र आपने शुरू किया मदियन की तरफ। वलम्मा तवज्जह तिलक़ा मदियना क़ाल असा रब्बी अन यहदियनी सवा अस्सबील। अब मदियन का रास्ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं था, लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब रास्ता तो मालूम नहीं है, लेकिन अब मिस्र में रह भी नहीं सकते, तो इसलिए मदियन की तरफ रुख किया और फरमाने लगे अल्लाह से उम्मीद है कि मुझे वो सही रास्ता दिखा देगा। ऐसे मौके पे तवक्कुल किया जाता है, यानी अल्लाह तवक्कुल पे चल पड़े। इससे पता चला तवक्कुल कहाँ किया जाएगा कि अपनी तरफ से आप काम पूरा कर लें। अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही काम है, तो अब क्या करना है? अल्लाह तवक्कुल। तो ये मौका है तवक्कुल करने का। भाई मिस्र में ठहर तो सकते नहीं है, जाना तो है, अब गाइडेंस भी नहीं है, तो बिस्मिल्लाह करके निकलो, देखा जाएगा, रास्ते में पूछते पूछते पहुंच जाएंगे। बिल आखिर सफ़र करते 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 मदियन शहर पहुंच गए। अभी तक हज़रत मूसा को नबूवत नहीं मिली है। बनी इसराइल के एक नौजवान हैं, नेक हैं, सालेह हैं। वलम्मा वरदा माअ मदियन, मुसाफिर सबसे पहले पानी की तलाश में होता है, क्योंकि इंसान को 3 चीज़ों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, एक ऑक्सीजन, एक पानी और एक रोटी। तो ऑक्सीजन तो अल्लाह ने हवा में रख दी है, वो कुओं में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिलती, ना सिलेंडर में कि आप जा के लाइन में खड़े हों, वो अल्लाह ने हवा में छोड़ दी है, क्योंकि उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा चाहिए पानी। खुराक के बग़ैर भी गुजारा हो जाता है एक आध हफ्ता, लेकिन पानी के बग़ैर गुजारा नहीं है। तो मुसाफिर जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले क्या तलाश करते हैं? भाई पीने को पानी मिले। कुरान कहता है वलम्मा वरदा माअ मदियन, हज़रत मूसा भी फ़ौरन पानी की तरफ गए। शहर में दाखिल होते ही पता चला जी फ़लाँ जगह कुआँ है, वहाँ पहुँच गए। वजद अलैहि उम्मतम मिनन्नासि यसक़ून, कुछ लोगों को देखा जो डोल से पानी निकाल निकाल के अपने जानवरों को पिला रहे हैं। ववजद मिन दूनिहिम इम्रअतैनि तज़ूदान, थोड़ा दूर देखा कि 2 लड़कियां या 2 ख़वातीन खड़ी हुई हैं, वो हटा रही हैं अपने जानवरों को कि ये ना चले जाएं आगे। क़ाल मा ख़तबुकुमा, हज़रत मूसा को उन पे तरस आया कि ये 2 नौ उम्र लड़कियां हैं, इनको तो बहुत देर लग जाएगी इनका नंबर आने में। तो हज़रत मूसा उनके पास गए खिदमत खल्क़ के जज्बे से। मा ख़तबुकुमा, तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो इतनी दूर? क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर अर्रिआ व अबूना शैख़ुन कबीर। वही बात है, उन लड़कियों ने 2 जुमलों में अपने ख़ानदानी होने के 2 सबूत पेश कर दिए। कुरान जो है ना, 2 ही किस्म के तबके का जिक्र करता है, एक ख़ानदानी और एक गैर ख़ानदानी। बस इसी पे पूरा कुरान है। ख़ानदानी लोगों के लिए जन्नत और गैर ख़ानदानी लोगों के लिए जहन्नम। तो ये मैं बार बार ख़ानदानी गैर ख़ानदानी क्यों इस्तेमाल करता हूँ? अपने आप को देखा करो, आप किन लोगों में शामिल हो रहे। आपकी बातें वो हैं जो ख़ानदानी लोग करते हैं, आपके आमाल वो हैं जो ख़ानदानी लोगों के, बोल लो ना, होते हैं। तो जो अच्छा आदमी होता है ना, वो हर चीज़ में अच्छा होता है, बात भी करेगा तो अच्छी। अब मूसा अलैहिस्सलाम भी ख़ानदानी थे, मुसाफिर हैं, मुसाफिर को तो अपनी फ़िक्र होती है। उसे क्या फ़िक्र कि यार वो 2 बच्चियां खड़ी हुई, उनको पहले पानी पिलाओ। अबे छोड़ो भाई, ये उनका हेडेक है, हमारा हेडेक थोड़ी है। ये गैर ख़ानदानी होने की, यार मैं नहीं दर्स देना ही छोड़ दूंगा। मैं तुम लोग से, मैं ख़ानदानी कर करके 6 महीने हो गए, तुम लोग मुंह से तो फूट दिया करो ना माजरत के साथ। बोलने में क्या जा रहा है? थोड़ा चौको चौबन। देखो मैंने तरावी पढ़ाई है, थका तो मैं हूं, आपने तो पढ़ी है ना, तो आप क्यों इतने थक गए हो?
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیکھو کوئی مسافر جب اتنی دور جاتا ہے تو اس کو اپنی پڑی ہوتی ہے، اسے کسی اور کی فکر نہیں ہوتی. ہم ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی ان کا ہیڈک ہے، دور کھڑی ہوئی ہیں، ان کے ہاں خواتین کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہوگا، ان کی پرمپرا ہی یہی ہے، ان کا کلچر ہی یہی ہے، بھائی میرے کو اپنی فکر ہے، میں بھی لائن میں لگتا ہوں پانی پیوں، یہی ہوتا نا. ایسے موقع پہ کوئی آ کے آپ سے کہہ بھی دینا کہ بھائی میں کمزور ہوں، معذور ہوں، میرے لیے ڈول نکال لے، تو آپ اسے جواب میں کیا تانا دو گے؟ میں بھائی خود مسافر آدمی ہوں، یہاں کسی کو تیرے کو اندھا ہے، نظر نہیں آ رہا تجھے؟ اندھا ہے، یہی بولیں گے نا. اسٹائل کیا ہوگا؟ اندھا ہے، میرے کپڑے نہیں دیکھ رہا، میرا حلیہ نہیں دیکھ رہا، مسافر ہوں، 10 لوگ کھڑے ہوئے ہیں. جیسے وہ ٹرین میں، اب میرے ساتھ خواتین تھیں، گھر والے تھے، تو وہ کچھ لوگ چڑھنے لگے، تو میں نے کہا بھائی یہاں ذرا پردے دار خواتین ہیں، یہاں فوراً سیٹ پہ نہ بیٹھیں. فوراً کہنے لگے ہماری ساڑی ٹانگیاں ٹوٹیاں نہیں ہیں، ہماری کوئی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی نہیں ہیں. پھر مجھے کہنے لگے تسی کراچی کے ہو؟ میں نے کہا کہ توڑا قصور نہیں ہے. توڑا قصور نہیں ہے، اسٹائل تھا یہ بھی. تو موسیٰ علیہ السلام، وہ تو بیچارے اچھے آدمی تھے، ان کو تو میں نے ویسے ہی رگڑ دیا، ہر ایک کا اپنا اسٹائل بھی ہوتا ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام کو فکر لگ گئی کہ بھائی میں تو مرد آدمی ہوں، بعد میں نمبر آ جائے گا، پی لیں گے، یہ بیچاری خواتین دور کھڑی ہوئی ہیں، ان کا تو نمبر بہت دیر سے آئے گا، ان کی پہلے خدمت کرو. کیسا دیکھو، جو اچھے ہوتے ہیں ہر جگہ کیا ہوتے ہیں؟ اچھے ہی ہوتے ہیں. آج کل شو بازی کے لیے تو لوگ بہت اچھے بنے ہوئے ہوتے ہیں، کیمرے کے سامنے ہدیے دے رہے ہیں، ہدیے لے رہے ہیں، اپنی چیز اپنی. اب تو بعض لوگ مجھے ہدیہ دیتے ہیں اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے، کیمرے میں تصویر آ جائیں گی، مجھے ڈر لگتا ہے بعد میں واپس نہ لے لیں گے کہ بس ہمارا جو مقصد تھا حاصل ہو گیا ہے. دل سے ہدیہ دینے والے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو ایک صاحب نے مجھے کھانا کھلایا، پھر کہنے لگے ذرا تعریف کر دیں تھوڑا سا ویڈیو میں. میں نے کہا یار یہ کون سا طریقہ ہے یار. تو موسیٰ علیہ السلام مسافر ہیں، ان کو فکر کس کی ہو رہی ہے؟ ان بچیوں کی. یہ بیچاری دور کھڑی ہوئی ہیں، حالانکہ نہ اپنی قوم ہے، دوسرا ملک ہے، پھر بھی بھائی انسانیت کے ناطے خدمت. یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں، یہ بھی نہیں پتا. جا کے پوچھا ما خطبکما، کیا تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے اپنے خاندانی ہونے کے ثبوت کے طور پر 2 جملے پیش کیے. پہلا جملہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء، بھئی یہ مرد کھڑے ہوئے ہیں، ہم مردوں کے مجمع میں نہیں گھسیں گے، پہلے یہ فارغ ہو جائیں پھر ہم پانی پلائیں گے. یہ عورت کے خاندانی ہونے کی دلیل ہے. اس میں حیا ہوتی ہے، اس میں شرم ہوتی ہے، وہ مردوں کے بیچ میں نہیں گھستی، اپنی عزت کا خیال کرتی ہے. حیا عورت کا سب سے بڑا زیور ہے، اگر اس میں حیا ختم ہو گئی اس سے زیادہ خطرناک دنیا میں پھر کوئی نہیں ہے. اور آج کل سب کو ماڈرن لڑکیاں چاہیے، بولڈ لڑکیاں چاہیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے. پھر جب وہ بولے گی نا شٹ اپ، صحیح ہے نا، جب وہ بات چیت میں بولے گی شٹ اپ، پھر اچھلتے ہیں 2 فٹ. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو ماڈرن سے شادی کا تو یہی فائدہ ہوگا بھائی. آپ یہ تو کم بولا اس نے، تو چمیٹ بھی لگا دے گی، زیادہ غصہ آیا نا اس کو، فری نہیں ہونا. حیا، ایجوکیشن الگ چیز ہے، حیا الگ چیز، دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں. ایجوکیٹڈ لڑکی سے شادی کرو، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن سب سے پہلے فوکس کس چیز کو کرو؟ حیا اور شرم. تو انہوں نے کہا بھائی جب تک یہ پانی نہیں پلاتے ہم مجمع میں گھس نہیں سکتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی آپ نے تو ایک جملہ تو کہہ دیا اپنے خاندانی ہونے کا، لیکن خاندانی لوگوں کے ہاں تو گھر کے باہر کے کام مرد کرتے ہیں، لیڈیز تھوڑی کرتی ہیں. حضرت موسیٰ نے سوال نہیں پوچھا ان سے، کیونکہ حضرت موسیٰ تھوڑی انکوائری کریں گے، یہ انکوائری کرنا بھی غلط ہے نا. اب کوئی خاتون اگر باہر شاپنگ کر رہی ہیں، آپ جا کے پوچھیں آپ کے گھر کوئی مرد نہیں ہے آلو خریدنے کے لیے، تو اس کے غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہونا ہو آپ کے غیر خاندانی ہونے کی یہ دلیل. آپ کیوں کسی کے معاملات میں گھس رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے ان سے نہیں پوچھا، تو وہ خود اپنے بارے میں بتا رہی ہیں. کیونکہ جو انسان صحیح ہوتا ہے اس کو وہ اپنے بارے میں بدگمانی سے بھی لوگوں کو بچاتا ہے کہ میرا غلط امیج نہ جائے. تو فوراً انہوں نے خود سے کہہ دیا حضرت موسیٰ کے پوچھے بغیر، ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں، وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتے، مجبوری میں ہم نکلی ہیں، ورنہ یہ کام تو مرد کا ہے چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو.
مردوں کا کام ہے یہ عورتوں کا کام نہیں ہے. آج ساری باہر کی خریداری کس کے ذمہ ہے؟ خواتین کے ذمہ. کچھ دنوں میں مرد گھر میں بیٹھ کے کپڑے دھونا شروع کر دیں گے. یہی فلپائن میں ایسا ہی ہوتا ہے. میں دبئی گیا تو وہاں ساری فلپینی عورتیں ہیں. میں نے کہا بھائی یہ مرد تو نظر نہیں آ رہا. انہوں نے کہا ان کے ہاں مرد گھر میں ہڈ حرام پڑے رہتے ہیں, جاب کون کرتی ہیں؟ خواتین. وہ ہڈ حرام گھر میں. شکر ہے فلپینیوں کو میرا بیان سمجھ میں نہیں آتا, اردو میں کرتا ہوں نا. اچھا کچھ فلپینی کے بارے میں اطلاع ملی, مسلمان بھی ہوئے احقر کا بیان سن کے. وہ کہیں اردو میں کسی نے ٹرانسلیشن کر دی تھی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو اس لیے میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کوئی ٹرانسلیشن کا کوئی خاندانی قسم کا انتظام ہو جائے نا, وہ بیانات جو خاص طور پہ غیر مسلموں سے متعلق ہیں, تو اللہ سے امید ہے شاید اس کا کوئی فائدہ ہو جائے. تو اللہ ایڈمن سے رابطہ کریں اس سلسلے میں. جو احمد طالب ہے نا, اگر کوئی یہ چاہتا ہے ڈبنگ انگلش میں ہو جائے تو احمد طالب سے رابطہ کریں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ ان لڑکیوں نے کیا کہا, ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں, ورنہ وہ آتے ہم کیا کرتے, گھر میں رہتے. حضرت موسیٰ کو بڑا ترس آیا ان کے اوپر. فسقا لہما, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاتھ سے ڈول لیا اور ایسے جا کے کھینچ کے پانی نکال کے ان کے حوالے کر دیا, جاؤ گئے. ثم تولی الی الظل. اب موسیٰ علیہ السلام کی نیت تو صرف انسانیت کی خدمت, کوئی لالچ ان کے ذہن میں نہیں تھی, نہ انہوں نے زبان سے کہی نہ ان کے دل میں. لیکن حضرت موسیٰ نے جب یہ خدمت کی نا تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ بھائی مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے, بالکل اجنبی ہوں, یہاں رہنے کا کوئی انتظام بھی میرے پاس نہیں, کوئی ملازمت, کوئی جاب, کوئی بزنس. تو میں نے ان کی خدمت کی ہے, شاید یہ اس کے بدلے میں مجھے ان کے والد اگر خاندانی آدمی ہوئے جیسے کہ باتوں سے لگ رہا ہے تو شاید اس کی کوئی اجرت مجھے دے دیں اور 2 ٹائم کی روٹی کا میرے لیے انتظام ہو جائے. مانگ تو رہے نہیں ہے نا. تو ایسے موقع پہ ان بچیوں سے کہنے کے بجائے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ ہم انسان کے محتاج تو نہیں ہیں لیکن اللہ کے محتاج ہیں. اگر اللہ نے کوئی انتظام میرے لیے کر دیا ہے تو اللہ کر دے, میں اس سے مستغنی نہیں ہوں. نہیں آ رہی بات؟ کیا پیغمبروں کی تعلیمات ہیں یار. اس لیے جب بھی کوئی جیب میں ہاتھ ڈالا کرے نا, جب بھی کوئی مرید جیب میں ہاتھ ڈالے اس سے امید نہ لگاؤ, لیکن اللہ سے دعا مانگ لیا کرو, اے اللہ شاید کوئی لفافہ نکال کے دے رہا ہوں, اس سے تو امید نہیں, لیکن اگر تو اس کے دل میں ڈال دے تو میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں. مذاق کر رہا ہوں, اس کو سیریس نہ لیں آپ. تو بعض دفعہ ہوتا ہے نا مریدین کھجانے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں, شیخ جو 2 نمبر شیخ ہوتے ہیں نا, پیر, ان کو ایک دم خیال ہوتا ہے شاید کوئی لفافہ نکال کے دے رہا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. پھر وہ پھوٹ کے روتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ صرف کھجا کے اس کا ہاتھ واپس. یہ جو 2 نمبر پیر ہوتے ہیں نا, ان کی حالت کو میں جانتا ہوں, آپ کو نہیں پتا, ہم تو رہے ہیں نا. 1 نمبر لوگوں میں بھی 2 نمبر میں بھی ہر طرح کے لوگ ہم نے دیکھے. تو حضرت موسیٰ نے کو امید ہو گئی کہ شاید کچھ میرے لیے 2 ٹائم کی روٹی کا یہ لوگ انتظام کر دیں, کیونکہ باتوں سے یہ بچیاں خاندانی لگ رہی ہیں, تو باپ بھی کیا ہوگا, خاندانی ہوگا, کہ کچھ نہ کچھ انتظام کریں گے وہ. قرآن کہتا ہے آ کے سائے کے نیچے کھڑے ہو گئے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ تو میری طرف کوئی بھی خیر اگر نازل کرتا ہے تو میں اس کا محتاج ہوں, میں اس سے مستغنی نہیں ہوں. یہ نہیں کہہ رہے اللہ ان کے دل میں خیال آئے نہ, مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں ایسی زندگی گزاروں. تو یہ عبدیت کے خلاف ہے. اتنا فنٹر بننے کی ہمیں اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. یہ اعتدال اچھا ہوتا ہے. اللہ نے دعا سن لی. فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء, باپ بھی خاندانی, ٹھیک ہے نا. لڑکیوں نے جا کے جب ابا کو بتایا کہ ابا ایک نوجوان نے آج ہماری خدمت کی ہے اور ہمیں ڈول سے پانی پلایا ہے, تو باپ اگر غیر خاندانی ہوتا وہ کہتا ہے چلو اللہ نے کوئی انتظام کر دیا, اب آرام سے کھانا کھا کے سو جاؤ, بس بھاڑ میں جائے جس نے کرنا تھا. لوگ تو یہی کرتے ہیں نا, کام نکالو, اس کیا اجرت مجرت, کسی کو بلانا اور کسی کو پیسے پوسے, یہ کیا ہوتا ہے؟ اپنا کام نکالو, پتلی گلی سے نکلو. میں ایک دفعہ اپنی بائک ٹھیک کروا رہا تھا, ایک میکینک نے نا کوئی چیز ڈھیلی ہو گئی تھی, اس نے صحیح کی. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, اسٹارٹ کر کے دیکھی, ہاں صحیح ہے. تو میں جب جانے لگا نا, اس نے اپنے دوست کے کان میں کہا کہ ابے اس کو بول وہاں تک, یہ یہاں سے نکل جائے کسٹمر, یہ پرانی بات ہے, پھر بھلے آگے جا کے خراب ہو جائے, ہماری تو جان چھوٹے. وہ اس کو بول رہا تھا اور مجھے سنائی دے رہا تھا. میں نے کہا یار کیسا غیر خاندانی آدمی ہے.
یعنی وہ اتنی ٹھیک کر دی کہ یہاں سے وہاں چلی جائے. وہ اس کو سمجھا رہا ہے بھائی میں نے تو جگاڑو کام کر دیا ہے, یہ پیسے مل گئے, یہاں سے جائے یہ کسٹمر, اور پیسے تو مل گئے نا, وہاں جا کے بھلے خراب ہو جائے, ہم اس کی ذمہ دار نہیں ہوں گے. اٹ از کالڈ غیر خاندانی. اس طرح لوگ بھی ہیں کہ اپنا کام نکالو. پنچر والے بعض دفعہ کیلیں ڈال دیتے ہیں دور, ایسا میں نے خود دیکھا ہے. ہائی وے پہ کیلیں پڑی ہوئی دیکھی ہیں, آگے پنچر کی دکان. ابے بھائی تو کیا کیلیں ڈال ڈال کے بائک کے پنچر کروا رہا ہے, پھر پنچر لگا لگا کے پیسے لے رہا ہے. تو اس طرح لوگ بھی ہیں, لوگوں کو نچوڑنے والے. اور اس طرح بھی ہیں کہ کوئی ذرا سی خدمت کرے تو اس کی قدر کرو. یہ میں اتنی تفصیل ایک ایک آیت کی اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہوں. تھوڑے کا بدلہ زیادہ دیا کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ قرآن جو ہے نا وہ تو سمندر ہے, ایک ایک آیت میں گھنٹوں گھنٹوں بیان ہو سکتا ہے ایک ایک آیت پر. اور قرآن کوئی تاریخی کتاب تھوڑی ہے, اس واقعے کے ایک ایک پہلو کو ایسا ہی تھوڑی بیان کر رہا ہے قرآن. ورنہ ہسٹری کی کتاب ہوتی تو پورا ایران توران پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر. قرآن کہہ رہا ہے فجاءته احداهما تمشي على استحياء, دونوں میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتے ہوئے. قرآن کو کیا ضرورت تھی اس کے چال کے انداز کو بیان کرنے کی ہے بھائی؟ اس کا واقعے سے کیا تعلق ہے؟ بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے یہ بتایا کہ کون سی گلی سے آئی, کیا پہنا ہوا تھا اس نے, ہے بھائی, کون سی زبان میں بات کر رہی تھی, کن راستوں سے گزر کے آئی, بتایا اللہ نے؟ کچھ بھی نہیں. بس یہ بتایا ایک آئی, چلنے کا انداز کیسا تھا؟ حیا والا. بار بار اللہ عورت کی حیا کو کیا کر رہے ہیں؟ ہائی لائٹ. تو خواتین کو چاہیے جب راستے میں چلا کریں تو بیچ سڑک پہ نہ چلا کریں, تھوڑا سا کنارے. یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ عورت کا حق نہیں ہے چلنا راستے پہ, یہ تھوڑی حیا کے مطابق. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ فجاءته احداهما تمشي على استحياء, دونوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. قالت, کہنے لگی, ان ابی يدعوك, میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضرورت ہو تو مرد سے بات بھی کی جا سکتی ہے. اتنی حیا نہیں ہے کہ آ کے بت بن کے کھڑی ہو گئی. بعض دفعہ ادھر بھی مبالغہ ہوتا ہے نا, اتنی شرم ہے کہ بول ہی نہیں رہے. تو بھائی اتنا بھی ضرورت کے وقت عورت مرد سے بات کرے گی. وہ کہنے لگی ان ابی یدعوک, میرے والد صاحب نے آپ کو بلایا ہے, لیجزیک اجر ما سقیت لنا, آپ نے جو ہمیں پانی پلایا ہے میرے والد اس کا آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں, اس احسان کا آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا نہیں نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, میں پیسوں کے لیے میں نے یہ کام نہیں کیا. او بھائی آپ ضرورت مند ہو, آپ مسافر ہو, آپ کو رات کو فاقہ آ سکتا ہے, نہ سونے کی جگہ ہے, اب اللہ کو انتظام کر رہے ہیں تو چلے جائیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ استغنا میں بھی اعتدال. استغنا اور بے پرواہی بھی حد سے تجاوز کرے گی تو یہ فنٹر گیری بن جائے گی, ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا بن جائے گی؟ ضرورت ہے, کوئی مدد کر رہا ہے تو لے لو مدد بھائی اس سے, اگر ضرورت ہے آپ کو. فجاءته احداهما قالت فلما جاءه, حضرت موسیٰ چل پڑے. جب موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس آئے تو قرآن کہتا ہے ان کے والد نے اجرت دینے کے بجائے پہلے ان سے حال احوال پوچھے. یہ بھی خاندانی ہونے کی دلیل ہے. غیر خاندانی آدمی کیا کرتا ہے؟ بچے کو پیسے پکڑاتا ہے. وہ بندہ آیا ہوا, اس نے ہماری بچیوں کے لیے ڈول سے بانے, اس کو وہیں 5 روپے پکڑاؤ, سب لوگ چلو جاؤ یہاں سے. ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی, یہی کرے گا نا. اس کو 50 روپے دے, وہ بندہ باہر کھڑا ہوا ہے, اس نے کوئی خدمت ومت کی ہے, اس کے دل میں لالچ آ گئی ہوگی 50-100 روپے کی, چل اس کو وہ 100 روپے دے, اس کو 50 روپے واپس کر کے نکل لیں یہاں سے. تو حضرت یہ جو بچیاں تھیں ان کے والد یہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے, کسی روایت سے ثابت نہیں ہے. تو یہ جو بھی بزرگ تھے جن کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے یہ خاندانی تھے. ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بھائی اس قوم میں ایک طرف اتنے نالائق لوگ کہ بیچاری کمزور لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں, خواتین کے احترام میں تو ان کو پہلے دینا چاہیے نا, کمزور ہے وہ, اور یہ مستنڈے سارے کھڑے ہو کر گھنٹے پانی پلا رہے ہیں اور ذرا بھی بچیوں کا خیال نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ ایک آدمی جو ہے بھی مسافر وہ بچیوں کا خیال کر رہا ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ دروازے سے 5 روپے پکڑا کے اس کو چلتا کر دو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو وہ تو عزت دار آدمی معلوم ہوتا ہے جس میں خدمت کا جذبہ ہے, تو اسے گھر بلاؤ, بٹھا کے پوچھو بھائی کون ہو, کہاں سے آئے ہو, اس قوم میں تو ایسی خدمت کا جذبہ نہیں ہے, تمہارے اندر کہاں سے آ گیا یہ جذبہ, تم کون ہو؟
تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے گھر میں بٹھایا، وقص علیہ القصص، ان کے والد نے ڈیٹیل پوچھی، حضرت موسیٰ نے پورا واقعہ سنا دیا کہ بھئی میں تو مصر سے نکلا ہوا ہوں، غلطی سے مجھ سے قتل ہو گیا تھا، ایسے میں پلا بڑا، میری قوم کو فرعون نے غلام بنایا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، پوری تفصیل جب بتائی ان کے والد کو لگا کہ یہ 100% سچ بول رہے ہیں۔ فرمایا لا تخف، اب تم خوف مت کرو، نجوت من القوم الظالمین، اللہ نے تمہیں ظالمین سے نجات دے دی۔ کیا مطلب؟ اب تم میری کسٹڈی میں ہو، اب تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا، بے فکر رہو۔ قالت احداہما یا ابت استاجر، بچیوں میں سے ایک نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ اے ابا آپ اس کو ملازم رکھ لیں بکریاں چرانے کے لیے، ہم لڑکیاں ہیں، ہم بکریاں لے کے نکلتی ہیں، ہمارے گھر کوئی بھائی نہیں ہے، اس کو آپ ملازم رکھ لیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کیا بچیوں کی مینٹل اپروچ تھی یار۔ انہوں نے کہا دیکھیں گھر میں کسی کو اگر ملازم رکھا جاتا ہے تو اس میں 2 کوالٹی کا ہونا ضروری ہے، اور یہ دونوں اس کے اندر موجود ہیں۔ کیسی سلیکشن کا طریقہ تھا نا پہلے، آج کسی چیز کی جب سلیکشن ہوتی ہے ایسی چیز اٹھا کے لے آتے ہیں جس کا وہ کام ہی نہیں ہوتا، جس کا وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگی 2 چیزیں، 2 کوالٹی ہونی چاہیے۔ نمبر 1، جس کو مزدور رکھا جائے صحت مند ہو۔ کمزور آدمی کو مزدور رکھیں گے تو ڈرپ کی بوتلیں زیادہ چڑھوائے گا، بیماریوں کی میڈیسن زیادہ لے گا، ہوتا ہے نا ایسا لے لیا کہ اس پہ کچھ نہ ویٹ اٹھ رہا ہے، اس سے نہ محنت ہو رہی ہے، اس کو کبھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کبھی لو ہو جاتا ہے، کبھی شوگر۔ تو ابے ہم نے تو تمہیں رکھا ہے گھر کے کام کے لیے۔ آج ماسیوں کو بھی دیکھ لو نا، طبیعت خراب ہے، ماسیوں کی بھی بہت طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں آج کل، 3 دن چھٹی، صحت ٹھیک نہیں ہے جی آج۔ تو میم صاحبہ کی ویسے ہی صحت ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے ماسیوں کے، تو گھر کا تو بیڑا غرق ہوگا نا۔ ماسی تو رکھی اس لیے تھی کہ بیگم کی طبیعت اکثر ناساز رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، میڈ اس لیے رکھی تھی نا، وہ میڈ بھی ایسا ہی ہے تو گھر کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو ملازم میں سب سے پہلے کیا چیز دیکھی جاتی ہے؟ صحت مند۔ دوسری بات، چور نہ ہو، امانت دار ہو۔ چور ہوگا نا 2 نمبر ہوگا، بد کردار ہوگا، کام کم کرے گا، پیسے باتیں زیادہ کرے گا، شو مارتا رہے گا، سر دیکھیں آج میں نے آپ کی بکریاں اتنی بہترین، اب دیکھیں کیسی موٹی ہو وہ دبلی ہو رہی ہوں گی، لیکن ہوتے ہیں بہت سے لوگ، دیکھیں کام اتنا شو بازی ہر وقت، سر دیکھیں یہ بھی میں نے کر دیا، باتوں میں زیادہ ٹائم، کام میں کم، ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو بچیوں نے کہا کہ سب سے بہتر ملازم وہ ہے جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو، خیانت نہ کرے، کردار کا صحیح ہو۔ علماء کہتے ہیں ان بچیوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام میں یہ دونوں چیزیں بولو موجود ہیں؟ تو بچیوں کی مینٹل اپروچ تھی نا، تھوڑی دیر میں آبزرو کر لیا کہ اس نوجوان میں تقویٰ بھی ہے اور صحت بھی ہے۔ صحت کا اندازہ تو کسی کی جسامت دیکھ کے ویسے بھی پتہ چل جاتا ہے، اور اس سے بھی پتہ چلا، علماء کہتے ہیں کہ ڈول سے جب حضرت موسیٰ نے پانی نکالا ہے نا تو لوگ این کر کے نا آوازیں نکلتی تھی لوگوں کی جب کنویں سے، تو ان بچیوں نے دیکھا کہ یہ ڈول کے قریب گئے، ایسے انہوں نے رسی پھینکی اور ایسے کر کے نکالی ہے، تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بندہ کیا ہے، یہ صحت مند ہے۔ اور دوسری بات، امانت دار، خیانت نہیں۔ اس کا اندازہ انہوں نے ایسے لگایا کہ انہوں نے جب حضرت موسیٰ کو بچی لینے کے لیے آئی نا ان بزرگ کی، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم پیچھے چلو اور میں آگے، مجھے پیچھے سے راستہ بتاؤ۔ حضرت موسیٰ نہیں چاہتے تھے خام خام ان کے جسم پہ بار بار میری نظر پڑے۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ نظر کی کیا ہے، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے، کہ بھائی کوئی اعتماد کر کے اپنی بیٹی کو آپ کے پاس بھیج رہا ہے، اور آپ لوگ کرتے ہیں نا ایسے، دیکھو ٹیوٹر کو رکھوا لیا گھر میں، انہی بچیوں کو تاڑنا شروع کر دیا ٹیوٹر نے، ایسا بہت ہوتا ہے۔ باپ اعتماد کرتا ہے کسی ٹیوٹر کو گھر میں لا کے رکھا کہ بیٹی کو پڑھاؤ میری، وہ ٹیوٹر وہی تاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت ہو رہا ہے مارکیٹ میں، جس کو گھر میں کم بخت کو مہمان بنا کے لاؤ وہی جھانکا تاکی شروع کر دیتا ہے، ایسی رپورٹیں آتی رہتی ہیں۔ تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ جوان صحت مند ہے، مگر پورے راستے انہوں نے ایک نظر اٹھا کے ہماری طرف نہیں دیکھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے نا، کسی کی بہو بیٹی پر غلط نظر نہیں ڈال رہا، وہ مزدوری کی اجرت میں بھی، کام میں بھی ڈنڈی
نہیں مارے گا. بچی نے تو یہ مشورہ دے دیا, خاندانی تھی, 2 منٹ میں اندازہ لگا لیا, لیکن ان کے باپ بچیوں سے بھی زیادہ خاندانی. باپ کو سب سے زیادہ فکر ہوتی اپنی بیٹیوں کی شادی کی, کہ بھائی میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا, ان بچیوں کے لیے مجھے کوئی شوہر چاہیے. پہلے زمانے میں بچیوں کی وہ اتنی فکر نہیں ہوتی تھی, باپ کو زیادہ ہوتی تھی, لہذا بچیاں اس فکر سے آزاد ہوتی تھیں. باپ بچیوں کو پتا ہوتا ہمارے ابا ہمارے لیے خود سے دیکھ رہے ہیں. آج کل بچیوں کو پتا ہوتا ہے ابا نے تو دیکھنا ہی نہیں ہے, لہذا ان کی خود ہی سیٹنگیں ہو رہی ہیں. پھر یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. پھر ابا ہمیں فون کرتے ہیں کہ میری بچی گھر سے بھاگ گئی ہے, آپ بیان کریں کہ بہت غلط کیا اس نے. میں کہتا ہوں میں بیان نہیں کروں گا, 30 سال میں بھی نہیں بھاگے گی تو وہ تو بیچاری کب, پھر اس کو تو بھاگ کے تو شادی کرنے دو. 30 سال کی عمر میں حد ہوتی ہے یار کوئی کسی چیز کی, اس کا حق ہے, اس کا رائٹ ہے. پھر اس کو آپ نے یونیورسٹی میں درجنوں لڑکوں کے بیچ میں لے جا کے بٹھا دیا, اور پھر آپ اس کو اس کی پسند سے شادی بھی نہیں کرنے دے رہے, تو یہ تو ظلم نہیں ہے؟ اگر اپنی پسند سے شادی کرنی تھی تو پھر جیسا ہی بالغ ہوتی اس وقت کہیں بھی کر دیتے, وہ خوش ہو جاتی. اب جب اس نے اتنے ڈیزائن دنیا میں دیکھ لیے ہیں تو بھائی اب وہ آپ کی مرضی سے شادی, آپ مشورہ ضرور دیں اس کو, ٹھیک ہے نا, لیکن اب اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے, کیونکہ اسلام نے جوان بالغ بیٹی کو یہ حق دیا ہے کہ اپنی رائے اس پر شادی کے معاملے میں زبردستی تھوپی نہیں جا سکتی, یہ حق دیا ہے اس کو. تو حضرت وہ جو بزرگ تھے نا, انہوں نے جب بچیوں نے کہا کہ یہ تو صحت مند بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں, تو ان بزرگ کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ بھائی داماد میں بھی یہی 2 کوالٹی کا ہونا ضروری. داماد میں بھی یہ 2 چیزیں, ایک صحت اچھی ہو, داماد کی صحت اچھی ہوگی تو آپ کی بچی کو کما کے کھلا سکتا ہے, بے شک اس وقت جاب نہ بھی ہو. آج کل صحت نہیں دیکھتے, روکھڑا پہلے سے دیکھتے ہیں کتنا کما رہا ہے. بھائی جب بیوی گھر میں آئے گی اللہ برکت دے گا, صحت ہوگی تو کما لے گا, پیٹ بھر دے گا اللہ تعالیٰ. فی الحال نہ دیکھو کہ کیا کما رہا ہے, یہ دیکھو کما سکتا ہے کہ نہیں کما سکتا. اور جس کو اللہ نے 2 ہاتھ 2 ٹانگیں دی ہوں وہ بھوکا نہیں مرتا, وہ کما لیتا ہے. تو ان بزرگ نے کہا کہ بھائی داماد میں بھی 2 کوالٹی کا ہونا ضروری, ایک صحت اچھی ہونی چاہیے, دوسرا کیا, امانت دار. کردار کا 1 نمبر ہوگا تو 2 چیزیں, بیوی سے وفا بھی کرے گا. آج کل دیکھو ماڈرن لڑکوں کے چکر میں لڑکیاں شادی کرتی ہیں, ہمیں مولانا ٹائپ کے نہیں چاہیے, ہمیں ماڈرن چاہیے. جب شادی ہو جاتی ہے ماڈرن آدمی سے, اس کی 20 لڑکیوں سے دوستی چل رہی ہوتی ہے, تو پھر خواتین پریشان ہوتی ہیں, یہ کیا ہے. میں کہتا ہوں بھائی ماڈرنزم میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا کہ بھئی وہ میرے میاں کے ادھر بھی چکر, میں تو تنگ آ گئی ہوں, لڑکیوں سے اتنی دوستیاں, میں تو مصیبت میں آ گئی ہوں. میں نے کہا آپ کے لیے دیندار لوگوں کے رشتے آئے ہوں گے, کہ ہاں میں تو مولانا ٹائپ کے تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں ایکچولی, ٹھیک ہے نا, مذہبی ٹائپ کے لوگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں. تو میں نے کہا یہ مل گیا نا, لبرل ٹائپ کا آدمی ہے, لبرلزم کی انتہا کو پہنچا ہوا آدمی. میں نے کہا یہ بھی پورا کم بخت لبرل نہیں ہے, آدھا ہے. پورا ہوتا تو آپ کو بھی کہتا تم بھی لگا لو دوستیاں, ورنہ ابھی غنیمت ہے خود ہی دوستیاں لگا کے بیٹھا ہوا ہے, آپ کے لیے کسی سے دوستی کو لائک نہیں کرتا, ورنہ پورا لبرل ہوتا نا, بیگم تم بھی لگاؤ. تو میں نے کہا بھی انجوائے کرو لائف کو. کیا کریں آپ, انجوائے. شروع میں تو میں نے یہ تھوڑا تانا دیا, پھر میں نے تھوڑا بیچاری کا غم ہلکا کیا, میں نے کہا صبر کریں اللہ توفیق دے گا. خیر, تو ان بزرگ کے والد نے کیا کہا کہ بھائی داماد میں بھی 2 کوالٹی کا ہونا ضروری. امانت دار ہے تو بیوی کے حقوق بھی ادا کرے گا. اللہ کے خوف سے آدمی بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے, سالوں کے ڈر سے صرف 2-4 حقوق ادا کر دے گا, اس کے بعد نہیں کرے گا حقوق ادا. تو اللہ کا خوف ہونا تو انسان سارے حقوق ادا کرتا ہے. تو ان کو پتا تھا بھائی اللہ کا خوف ہے, میری بچی کے حقوق بھی ادا کرے گا. تو فوراً بچی تو کہہ رہی ہے ان کو ملازم رکھ لیں. ادھر ابا نے کیا کہا, انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. اے موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کرا دوں, اور مجھے ضرورت ملازم کی بھی ہے. تو ابھی آپ کی شادی ہو گئی, آپ تو لے کے چلے جاؤ گے, میں گھر میں اکیلا. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ مجھ سے ایگریمنٹ کریں کہ 8 سال آپ نے یہیں رہنا ہے, بکریاں چرانی ہیں. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ, اگر 10 پورے کر دیے تو یہ آپ کی طرف سے غریبی ہے.
کوئی استخارہ نہیں. کوئی دیکھا کوئی استخارہ کہ پہلے ایکچولی میں ذرا مشورہ کر لوں اور استخارہ کر لوں, 6 مہینے تک استخارے نکالیں گے, اگر اس میں نیلا آ گیا تو ٹھیک ہے, پیلا آ گیا تو ریجیکٹ. کچھ بھی نہیں بھائی. انہوں نے دیکھا کہ اس سے اچھا بندہ مجھے کہاں ملے گا, صحت مند بھی ہیں, جوان بھی ہیں, امانت دار بھی ہیں, اور کیا چاہیے بھائی. ہاں مسئلہ یہ, ابھی بچی کی شادی کر دی تو میرے پاس تو کوئی بیٹا ہے نہیں, تو اس کا کوئی حل نکال لیتے ہیں بھائی. شرط اس شرط پہ کروں گا کہ 10 سال آپ نے یہیں رہنا ہے, مہر یہی ہے, بکریاں چرانی ہیں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی نکاح میں تاخیر مت کرو, نکاح میں تاخیر مت کرو, ٹھیک ہے نا. جو اس میں مسائل آ رہے ہیں نا, ان مسائل کو مل بیٹھ کے حل کر لو. داماد کے پاس گھر نہیں ہے, اس کمبخت کو گھر داماد بنا لو ابھی آپ فی الحال, وہ فوراً بن جائے گا وہ فوراً بن جائے گا. لیکن اس میں اعتماد ہو کہ ایسا نہ ہو پھر پولیس بلوانی پڑے اس کو نکالنے کے لیے. عزت دار ہوگا تو پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں ہے تو پھر نہیں بناؤ. تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا میں ایکچولی استخارہ کرتا ہوں, شادی تو بچوں کا کھیل تھوڑی ہے, اب میں آیا ہوں سفر میں, میری نہ کوئی جاب ہے یہاں, نہ کوئی مسائل ہیں, اور پھر ایکچولی ابھی تو میں نے کھانا بھی نہیں کھایا, میں ذرا کھانا کھاؤں پھر آرام کر کے پھر تہجد میں اٹھ کے دعا مانگوں گا, استخارہ کروں گا, پھر یہ ہوگا. تو نہ پھر بھی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے جو آپ نے ایسے اتنی بیٹھے ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار, ایسے ہمارے یہاں تو یہی ہے نا, ایسے تھوڑی ابھی ہم آئے ہیں اور آپ کی بچی کو ہم نے کو پتہ ہی نہیں کون ہے کیا ہے بھائی آپ لوگ. بھائی اتنی دیر میں عقل مند آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ 1 نمبر ہے کہ 2 نمبر ہے. اب بھی اندازہ نہیں ہوا. وہ بچیاں پانی نہیں پلا رہی مردوں سے شرم کی وجہ سے ہیں بھائی. آپ کے پاس ایک بچی آ رہی ہے حیا کے ساتھ, اور خاندانی ہونے کی علامت ہے خدمت کی اجرت خود سے دے رہے ہیں جبکہ آپ نے نہیں مانگی تھی. تو اس کے بعد خاندانی ہونے کی مزید رپورٹیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا کافی ہے. تو اس لیے جو ذہین آدمی ہوتا ہے 10 منٹ میں اندازہ لگا لیتا ہے. بے وقوف 18 مہینے استخارہ کر کے بھی غلط شادی کر کے لاتا ہے, پھر وہ پہلی رات نہیں پتہ چل جاتا ہے میرا فیصلہ کیا تھا, غلط تھا, یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, جیسے ہی ان کے والد نے کہا نا کہ 8 سال بکریاں چرانے کے ایگریمنٹ کرو تو ان دونوں میں سے ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرا دوں گا, حضرت موسیٰ نے فوراً فرمایا ذالک بینی و بینک, میرا اور آپ کا یہ کیا ہے ایگریمنٹ, مجھے قبول ہے, مجھے کیا ہے قبول ہے. اور کیا چاہیے بھائی, بیوی مل جائے گی, گھر مل جائے گا, ملازمت مل گئی, مسافر کو یہی کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی, اللہ کوئی خیر کا ارادہ کر رہا ہے تو میں محتاج ہوں. انہیں کیا پتا تھا کہ 2 وقت کی روٹی کا نہیں, 8 سال کے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا یہاں پر, شادی بھی ہو گئی. تو تمیز سے زندگی گزارو گے نا, سارے کام اللہ نمٹائے گا. تکلفات میں زندگی گزارو گے, ساری زندگی الجھتے ہی رہو گے. فرمایا ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی, دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں تو پھر مجھ پر کوئی حرج نہیں ہے. واللہ علی ما نقول وکیل, اور جو ہم آپس میں بات کر رہے ہیں اس پہ نگہبان کون ہے, اللہ ہے.